अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना इमामदीन चिन्नी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा सफ़र मुसलसल 5 साल से शुरू है। आप देख रहे हैं कि हम 5 साल के सफ़र में हालात जो भी हो, चाहे गर्मी के हिसाब से या सर्दी के हवाले से या मुल्की हालात के हिसाब से, आप देख रहे हैं कि हम हर नोटबल शख्सियत से जाकर मिलते हैं जिसको आप सुनने के लिए बेताब होते हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कुछ माह से हम जो है बलूचिस्तान में मौजूद थे। आपने देखा था कि हब से लेकर खुजदा तक और फिर यहाँ से झटपट से लेकर कोयटा तक जो भी टाउन म्यूनसिपल कमेटी थी, हमने बारी बारी आपसे मिलाने की कोशिश की थी। तो नाज़रीन, आज फाइनली हम करमपुर में मौजूद हैं। करमपुर की एक ऐसी सियासी समाजी शख्सियत और यहाँ के टाउन के चेयरमैन मीर शिराज अली गुजारी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलेंगे उस पर सारी तरफ कराएंगे गुफ्तगू आपसे। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती दे दिया। सर, हम आने का मकसद यही हो कि हम तारीख कलेक्ट करते हैं आपकी सियासी समाजी और इलाके के हवाले से, और माशाल्लाह ये पूरी दुनिया की फेमस आपकी हिस्ट्री है। मैं कहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपको यहाँ पर रहते हुए कितना अरसा हुआ है, सियासी शुरुआत शुरू से लेकर आपके ख़ानदान में किसने की और किस पार्टी से की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ सर कि आप हमारे करमपुर में आए और आपने हमें टाइम दिया और आपने एक इंटरव्यू का टाइम निकाला, तो मैं आपका नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी तालीम कराची से है। मेरी स्कूलिंग भी शुरू से कराची में रही है, कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी, इस तरह सिलसिला मेरा एजुकेशन का कराची में रहा। तो हम लोग वेकेशंस में अपने इलाके गांव में आते थे। सही। जैसा कि हमारा ताल्लुक़ सियासी और कबायली फैमिली से है। सही। तो मेरे वालिद साहब, मेरे आबा व अजदाद सियासत में रहे हैं और इस वक्त भी एक्टिव पॉलिटिक्स में। तो शुरू से ही एक जो नस्ल ब नस्ल जैसे एक होता है जो आपको सियासत का शौक़, वो सियासत का शौक़ तो बचपन से ही था। सही। तो इस तरह फिर जैसे ही मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई तो मैंने अपने इलाके को टाइम देना शुरू किया। मैं और मेरे बड़े भाई हैं मीर ज़रियाब अली ख़ान, और वो अपना इस वक्त डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर हैं। सही। तो हम दोनों भाइयों की यही कोशिश होती है कि हम अपने इलाके को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और इलाके की खिदमत करें। अच्छा मीर साहब, पर्सनली एक मेरा सवाल है। मैंने ज़्यादातर सिंध बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। हर टाउन चेयरमैन हो या म्यूनसिपल चेयरमैन हो, ये जो भी माह होते हैं जून जुलाई अगस्त, ज़्यादातर हर कोई बंदा, कोई इस्लामाबाद, कोई कराची, कोई लंदन, कोई अमेरिका, कहाँ जाता है, लेकिन मैंने आपको हर टाइम यहाँ पर करमपुर में एक्टिव देखा है आवाम के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, आप जैसे बोल रहे हैं कि हर टाउन चेयरमैन या हर सियासतदान इस तरह नहीं करता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सही। आपकी बात सही होगी कि कुछ सियासतदान ऐसे भी होंगे, लेकिन हमारा सियासी घराना है और हम आज से नहीं, प्री पार्टीशन से हमारे आबा व अजदाद इस इलाके में सियासत करते आ रहे हैं। तो हमारी अवलीन तरजीह होती है कि हम अपने इलाके को टाइम दें, वो चाहे गर्मी हो सर्दी हो। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपने इलाके को टाइम दें, क्योंकि हमारे इलाके में जो मसले मसाइल हैं उनको उजागर करना और उनके जो मसाइल के हल हैं वो हमें ही निकालने हैं। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको जो भी मसाइल हैं लोगों के, उनको हल करें और आवाम की खिदमत करें। अच्छा मीर साहब, बात करेंगे बल्दियात की, क्योंकि मैं कहता हूँ कि सियासत का फर्स्ट स्टेप बल्दियाती होता है जिसके आप चेयरमैन हैं। मेरे ख्याल में सर, मैं आपको थोड़ा याद दिलाता चलूँ कि ड्यूरिंग इलेक्शन के दौरान बिलाल साहब की हर तकरीर का मकसद था कि मुझे बल्दियाती निज़ाम कामयाब चाहिए, मैं बल्दियाती निज़ाम में नौजवान लेकर आऊँगा। वो दोनों वादे बिलाल साहब ने पूरे किए, क्योंकि जहाँ तक मैंने विज़िट किया तकरीबन मुझे टाउन चेयरमैन, आप जकवाबाद से लेकर शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर शुरू करेंगे तो नौजवान ही हमें मिलेंगे। बिलाल साहब ने बजट भी बढ़ाई, लेकिन वो निज़ाम ना बन सका जो बिलाल साहब चाहते हैं। बजट बढ़ाने के बाद आपकी नज़र में इसमें कहीं कहाँ पे आ रही है, क्या बजट में, पावर में या चेयरमैन में? देखें, जैसे आप बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि जो भी पावर्स होते हैं वो लोकल काउंसिल्स के पास होते हैं। बिल्कुल सही।
لوکل گورنمنٹ کو ابھی بھی ہماری یہی کوشش ہے اور ہماری لیڈرشپ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوکل لیول تک پاورز کو لے کر جائیں، جیسے لوکل نمائندگی ہو اور لوکل لیول تک ان کو آسانی سے ان کے مسائل حل ہوں۔ صحیح۔ تو اب وہ نظام تو نہیں ہو سکتا جو پہلے آپ کو یاد ہوگا جیسے پرویز مشرف کے ٹائم پہ تھا، بالکل، بڑے بہت زیادہ پاورز تھے۔ آپ کے جو ڈی سی صاحب ہوتے تھے ان کے بھی اے سی آر جو ہوتی ہے وہ اپنا ڈسٹرکٹ ناظم لکھتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو کچھ پاورز کو بڑھانا چاہیے، ابھی بھی یہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوکل کاؤنسلز کو، جو آپ کے ڈسٹرکٹ چیئرمینز ہیں یا ٹاؤنز کے جو چیئرمینز ہیں، میونسپل کمیٹیز کے چیئرمینز ہیں، ان کو پاور دینا چاہیے جیسے وہ عام عوام کے مسائل کو حل کر سکیں، اور کچھ حد تک جو بجٹ ہے اس کو بڑھانا چاہیے اس کی۔ اور یہ میں آپ کو کہوں گا کہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کو اوور آل سب کو بجٹ بڑھا کے دینی چاہیے اور ان سے اکاؤنٹیبلٹی لی جائے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کاؤنسل کو بجٹ اگر بڑھا کے دے رہے ہیں تو آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں لیں۔ ہر 6 منتھس میں یا 1 سال میں آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی لیں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کو جو اتنا بجٹ ہم نے دیا ہے وہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے۔ تو آپ جب اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو سسٹم ہوگا وہ اچھے طریقے سے کام کرے گا اور اچھے طریقے سے عوام کی خدمت ہو سکے گی۔ زبردست، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اچھا سر، کچھ کرنٹ ایشوز اس سائڈ کے حوالے سے میں بات کروں گا، کندکوٹ کشمور۔ سر یہاں پر آتے ہوئے ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ خیر کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ حالات یہاں کیسے ہیں۔ سر کبھی بھی نہیں چاہے گا علاقے کا بڑا، علاقے کا رئیس، علاقے کا میر یا چیئرمین کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میں اپنے علاقے کے حالات خراب کروں۔ یہ نو اینڈ نیور، آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میرے علاقے میں مسئلے ہوں، لیکن پھر بھی یہاں سے یہ مسئلے کم ہوئے ہیں، ختم نہیں ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں کہ ہمارا علاقہ نہیں بلکہ کوئی بھی آپ علاقہ کر لیں تو اس کا جو ٹرائبل ہیڈ ہوگا یا سیاسی نمائندہ ہوگا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کے علاقے میں حالات خراب ہوں، کیونکہ وہ دیکھیں آپ کہ وہ جو سیاسی بندہ ہوگا اس کو ہر 5 سال بعد عوام کی کورٹ میں جانا ہوتا ہے، عوام سے ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو ان کی کبھی بھی یہ نہیں ہوگی اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ امن امان ہو، جو بھی قبائلی جھگڑے ہوں وہ ختم کیے جائیں اور ان کا حل نکالا جائے۔ صحیح۔ تو کہیں کہیں پر رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، وہ رکاوٹیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہمارے علاقوں میں لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ صحیح، زبردست۔ اور اب لوگوں کو ادھر ایک جو ہمارے جو ادھر علاقے قبائلی ہیں تو ایک انا پرستی ہوتی ہے، زبردست۔ تو اس وجہ سے وہ انا اور ضد کی وجہ سے مسئلے کچھ ہیں جو پیچیدگیاں پڑتی ہیں اور اس میں نقصان ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایک سمجھایا جائے لوگوں کو کہ قبائلی جھگڑوں میں کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا، ان میں نقصان ہوتا ہے، ہر قوم کا، ہر نسل کا نقصان ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو یہی ہے، میرا ابھی بھی آپ کے توسل سے یہی میسج ہوگا کہ اپنی انا اور ضد کو چھوڑ کر زبردست اپنے آپ بھائیوں کی طرح چلیں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی قبائلی جھگڑے ہیں، ان کو فیصلے کی طرف لے جائیں اور فیصلہ کر کے ان کو مسئلوں کو حل کیا جائے۔ زبردست۔ سر اگر میرا نظریہ دیکھا جائے کسی بھی علاقے میں اگر چیئرمین نہ ہو تو سر پولیس کے مسئلے چیئرمین حل کرے، عوامی مسئلے چیئرمین حل کرے، چھوٹے چھوٹے بنیادی مسئلے چیئرمین حل کرے، گھریلو مسئلے بھی چیئرمین حل کرے، لیکن پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ چیئرمین ہماری بجٹ کھا جاتی ہے۔ سر اتنی قربانی کے باوجود بھی یہ الزام چیئرمینوں پر کیوں؟ دیکھیں یہ آپ جتنی بڑی پوسٹ پر ہوں گے، سیاسی جو نمائندے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک فالس پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں ابھی اگر آپ میں آپ کو بجٹ ابھی ادھر تو میں آن ایئر ڈسکلوز نہیں کر سکتا، بالکل صحیح، کہ کیا ہے ہمارے یہاں ابھی اس وقت جو ہمارا نظام ہے اس میں محدود وسائل ہیں۔ تو ان محدود وسائل کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنے ٹاؤن کے لیے کافی کچھ کیا ہے، اور وہ آپ کو میرے علاقے کے اگر آپ کبھی آپ کا چکر لگے تو آپ بائی دی وے جا کر کسی ایک عام آدمی سے پوچھیں گے
تو وہ آپ کو میرے جو بھی کام کیے ہوئے ہوں گے، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ تو اسی طرح ہر چیئرمین ایک جیسا نہیں ہوتا، تو میری یہ نظر میں تو یہی ہے، جو بھی چیئرمین بن کے آتا ہے ان کو عوام الیکٹ کرتی ہے، عوام کے ووٹ سے آتا ہے، تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ عوام کی خدمت کی جائے، لیکن بجٹ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ بالکل جس وجہ سے ایک تو آپ کے جو اوور امپلائمنٹ ہیں آپ کے ٹاؤن میں اور یونین کونسلز میں، اس کی وجہ سے بے شمار مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ صحیح، بالکل آپ 100% بات کریں۔ اچھا سر، اگر ان لوگوں کو یاد دلانا چاہے کہ ان 3 سالوں میں، کیونکہ 3 سال آپ کو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 4 سال چل رہے ہیں، آپ نے کیا کیا اپنے علاقے میں کام کی ہے، ان کو یہ ذہن میں دلانا چاہیے۔ میں کہوں گا کہ آپ نے جو بھی خدمات کی ہے اس کے لیے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا جائے۔ یہ میں ایک آدھا پروگرام میں بھی ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ میں نے ٹھل بھی وزٹ کیا ہے، میں نے ہمارے ڈاکٹر سراب سرکی کا ٹاؤن ہے، میں نے وہ بھی وزٹ کیا ہے، اور میں نے میرپور بوڑو بھی وزٹ کیا ہے، جکما آباد بھی میں نے وزٹ کیا ہے، اور آپ کے ان علاقوں میں ماشاءاللہ آپ کا بہترین کام ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ آپ اپنی زبانی اپنی خدمات۔ دیکھیں بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہمارے یہاں کافی محدود وسائل تھے، صحیح، تو اس کے باوجود میں نے اپنا ادھر میرے پردادا کے نام سے گیٹ لگا ہوا ہے، بالکل سردار نور محمد خان بجرانی کے نام سے، تو ادھر سے لے کر ادھر کمپیوٹرائز کانٹا ہے، تو ادھر تک میں نے دونوں سائڈز پہ فٹ پاتھ کی اسکیم دی۔ زبردست۔ اس کے علاوہ تقریباً ڈرینیج کی ہم نے اسکیمز دی ہیں، جو مختلف محلوں میں مختلف اسٹریٹس جو ہیں ان میں ڈرینیج کی ہم نے اپ گریڈیشن کی ہے، ان کا ریپیئر کا کام کروایا ہے، کافی حد تک ہم نے وہ سارے کام کمپلیٹ کیے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہم نے اسٹریٹ لائٹس دی ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں آپ جو بھی میری ٹاؤن کی جوریڈکشن ہے، ادھر آپ کو کہیں بھی الحمدللہ اندھیرا نظر نہیں آئے گا، روشنی نظر آئے گی۔ ہم نے اسٹریٹ لائٹس لگائی ہیں، ان کے پولز لگائے ہیں۔ اس کے علاوہ میں جب ٹاؤن چیئرمین بنا تو آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے جو آفس ملا تھا، آفس میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، آفس میں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، صحیح، تو اس کو میں نے ریپیئر کرایا ہے، بہتر کیا، اور آفس ابھی میرا ورکنگ میں ہے۔ منڈے ٹو فرائیڈے سیٹرڈے تک میرا اسٹاف ادھر بیٹھتا ہے، جو بھی لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں صبح کو 9 بجے سے لے کر 3-4 بجے تک وہ ڈیلی بیسس پہ میں ان سے رپورٹ لیتا ہوں۔ اگر میں ادھر گاؤں میں کرم پور میں ہوں یا نہیں ہوں، لیکن میرا اسٹاف وہاں پہ موجود ہوتا ہے، جو بھی لوکل لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ حل کیے جاتے ہیں۔ تو جو کچھ میری طرف سے، جو کچھ میری ذات سے لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے، بالکل میری خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے کی خدمت کروں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا کرم پور کا RHC ہاسپٹل تھا، اس میں میں نے کوشش کی اور کوشش کر کے وہ میں نے PHI کے ہینڈ اوور کروایا ہے۔ اب 24/7 ادھر ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں، مڈ وائفز ہوتی ہیں، تو کافی لوگوں کو یہ جو باہر شکارپور جانا پڑتا تھا ایمرجنسی میں یا کنتکوٹ جانا پڑتا تھا، اب ان کے گھر میں کرم پور میں یہ اپنا موجود ہے سہولت۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے انوگریشن کی نادرا یونٹ کی، ہاں، جو میں نے کرم پور میں نادرا یونٹ کا افتتاح کیا، تو وہ بھی بڑی ایک فیسلٹی ہے، لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا، اپنے شہر میں ان کو نادرا کی فیسلٹی ملے گی۔ زبردست۔ اچھا سر، نوجوان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوان منشیات اور نوجوان، ایسے سمجھو کہ منشیات نے ہمارے نوجوان کو ختم کر دیا ہے، نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ سر میں یہ نہیں کہتا کہ ختم ہو جائے منشیات، وہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہونی چاہیے۔ ختم کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بولیں نہیں ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے نا؟ کنٹرول نہ ہونے کی نہیں، ختم ہونی چاہیے۔ کیا وجوہات ہے سر؟ یہ منشیات کنٹرول نہیں ہو رہی، کیا یہ منشیات والے لوگ ریاست پہ بھی طاقتور ہے، پولیس سے بھی طاقتور ہے، سرداری سے بھی طاقتور ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ریاست سے کوئی بھی طاقتور نہیں ہے، بالکل، اسٹیٹ سب سے طاقتور ہے، بالکل صحیح، وہ آپ کا کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی سسٹم ہو، آپ کے سب سسٹم سے اوپر اسٹیٹ آتی ہے، بالکل صحیح، اور اگر اسٹیٹ اس اپنی ریٹ کو قائم کرنا چاہے تو ان کے آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، تو اس میں کافی چیزیں ہیں جو درستگی کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح، دیکھیں نیچے سے لے کر اوپر تک یہ پورا ایک گروہ ہے، پورا ایک اپنا نظام ہے کہ مطلب نظام ہے، جیسے آپ بول رہے ہیں منشیات کا، تو یہ ایک بندہ صرف نہیں کرتا سپلائی ساری چیزیں،
تو ان کا ایک نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے اور وہ ادھر سے اسمگلنگ بھی کر رہے ہیں اور ہر جگہ پہ وہ منشیات کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہی ہے. صحیح. تو اس میں ضرور ہمارے کچھ جو آپ کے ہوں گے انوالوڈ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے پولیس کے لوگ انوالو ہوں گے, کچھ انوالومنٹ ہوگی, لیکن ہماری پارٹی کا اس پہ اسٹرکٹ ایکشن ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہماری لیڈرشپ کا اس پہ بالکل اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے انہوں نے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ ادی فریال ٹالپور صاحبہ نے اسٹرکٹلی ریسنٹلی جو حکم بھی دیا ہے چیئرمین دیا ہوا ہے چیئرمینس کو بھی, سب کو, اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ایک بڑی ڈرگ ڈیلر تھی ان کو بھی پکڑا گیا اور وہ ابھی ان کا ٹرائل چل رہا ہے. بالکل. تو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس پہ کوئی لینینسی نہیں ہے. ہم میں جہاں بھی منشیات کا کچھ پتہ چلے گا ہم ان کے اوپر آپریشن بھی کریں گے, پہلے بھی ہوئے ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس کا مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے. سر آپ کی بھی خواہش ہے کہ چیئرمین صاحب وزیر اعظم بنے, زرداری صاحب بھی دن رات محنت کرے, عوام بھی چاہتی ہے کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنے کیونکہ وہ محترمہ کا بیٹا ہے. سر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ وزیر اعظم بن جانے کے بعد جیسے بھٹو صاحب ملک کو فنانشلی لیول کے حوالے سے بہتری پر لے کے آیا تھا, محترمہ بہتری پر لے کر آئی, کیا بلاول صاحب کے وزیر اعظم بن جانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب ہمارے اس ملک کو فنانشلی حوالے سے یا ٹرمس آف کنڈیشن کے حوالے سے کہ بلاول صاحب میں بھی جو خون ہے وہ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہے, تو وہ ان کی اپنا اولاد میں سے ہیں اور محترمہ کا ان کے اندر خون ہے. تو ہماری یہی ہے کہ انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بھی بنیں گے, اور وہ وزیر اعظم بن کے دوسرے جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان سے بہتر کام کریں گے. اس کی وجہ ایک بڑی سی بڑی یہ ہے کہ وہ ایک ینگ پولیٹیشین ہے, ایک نوجوان ہے. تو وہ آج کل دیکھیں ہمارا یوتھ بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہے, اور وہ یوتھ کی سوچ کو سمجھتے ہیں کہ یوتھ ہمارے ملک کا کیا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ وہ جب وزیر اعظم بنیں گے تو آپ کافی ملک کے لیے بہتری دیکھیں گے اور ہمارے یوتھ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا سر, محترمہ کا سیاسی عکس آپ کس میں دیکھ رہے ہیں, بلال صاحب میں یا بی بی آصفہ میں؟ دیکھیں دونوں ان کی اولاد ہیں اور دونوں میں ان کا ہی عکس ہے اور دونوں میں ان کا ہی خون ہے, تو میں ان میں کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا کہ کوئی زیادہ ہے یا کوئی کم ہے. اور دونوں ہی بیوی کے بیٹے ہیں اور ان کی بیٹی ہے, تو یہ عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں اچھے طریقے سے. تو انشاءاللہ آگے بھی دونوں مل کے عوام کی خدمت کریں. سر ایک اہم سوال جو آپ سے کنیکٹڈ بھی ہے ماشاءاللہ, کیونکہ فنانشلی آپ کا سلسلہ زراعت پر ہے. جی. کہتے ہیں کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو زمیندار پر بھاری پڑتی ہے. سر 4 سال سے آپ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے زمیندار کا ریٹ نہ دے کر. میں کہوں گا کہ اس چیز کو بھی تھوڑا ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت ریٹ کتنا مقرر کرنا چاہیے جو آپ 4 سالوں کا نقصان کا بھراوا کر سکیں, یا آپ کو سبسڈی کس چیز میں ملنی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ہمارے پاکستان کا بڑا ایشو ہے زراعت. میں کہوں گا کہ تھوڑا آپ زراعت پر بھی دیکھیں. ہمارے آپ دیکھیں انٹیریئر سندھ ہو یا پھر آپ کا پنجاب ہو, تو یہ سارے جو بیلٹ ہیں وہ زراعت پہ ڈپینڈنٹ ہیں. صحیح. تو ادھر کے لوگوں کا آمدنی جو ہے آپ کی وہ زراعت پہ ہے. صحیح. اور ایک ملک کو بھی زراعت سے بڑا فائدہ ملتا ہے, جو آپ گندم اگاتے ہیں اور چاول اگاتے ہیں, زراعت کا بون ہے. تو آپ دیکھیں بس جو ایسے ہی گزرتے جا رہے ہیں سالوں سال, جو آپ کے یوریا ہے, ڈی اے پی ہے, اور آپ کے جو سیڈز ہیں, فرٹیلائزرز ہیں, ان کی قیمتیں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو ایک کوئی لائے عمل بنانا چاہیے جس میں زراعت کو بینیفٹ دیا جائے, ان کو سبسڈی دی جائے. زبردست. سیڈز میں, فرٹیلائزرز میں ان کو سبسڈی دی جائے, اور ان کو ایک میسر کیا جائے ریٹ جو ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کوئی 10,000 ریٹ کر دو یا 12,000 ریٹ کر دو. زبردست. وہ نہیں کریں, لیکن کم سے کم آپ اتنا ریٹ کریں جیسے ادھر کے جو آباد گار ہیں ان کو فائدہ ہو سکے, اور جو خاص کر کے آباد گار, اس کے علاوہ جو ہاری طبقہ ہے ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے. کافی دفعہ ایسے بھی ہو رہا ہے کہ
زمیندار کو بھی نقصان ہوتا ہے لیکن ہاری کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ فرٹیلائزر آپ کے اتنے مہنگے ہو جاتے ہیں اور ریٹ جب نکلتا ہے تو مونوپولی اتنی ہوتی ہے, ریٹ کم ہوتا ہے تو وہ جب اپنا فصل بیچتے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوتا, ان کو آیا جو ان کی محنت ہوتی ہے وہ ساری محنت ضائع کی جاتی ہے. تو ابھی کافی علاقوں میں تو جو آپ کے ہاری ہیں وہ اب اس کو ہارپے کو چھوڑ کر دوسرے شعبوں میں جا رہے ہیں اور شہروں میں جا کے کما رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے پورا ملک کا نقصان ہے, صرف ایک صوبے کا نہیں ہے, کسی ایک فرد کا نہیں ہے. بالکل. تو یہ اس نقصان کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کو کوئی پلان کرنا ہوگا اور اس کو یہ میک شور کرنا ہوگا جیسے آبادکاروں کو سہولت دی جائے اور ان کو اچھے ریٹ دیے جائیں اور فرٹیلائزرز میں ان کو سبسڈی دی جائے. زبردست. اچھا سر, سیاست میں فیوریٹ شخصیت؟ سیاست میں آپ نے سوال تو بہت اچھا کیا ہے, لیکن سیاست میں تو کافی شخصیات ہیں لیکن جو میرے سب سے جو فیوریٹ پولیٹیشین ہے وہ آصف علی زرداری صاحب. ماشاءاللہ زبردست. اگر میں ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے, بالکل ہمارا ملک ہماری ریاست ہے, آزادی کا دن سال میں ایک ہی آتا ہے, ہم اسی لیے مناتے ہیں اور خوشی بھی ہمیں وہی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ 14 اگست کے حوالے سے آپ یہاں کی عوام, یہاں کے لیڈران یا یہاں اپنے ٹاؤن کمیٹی کے لوگوں کے لیے, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے, آپ 14 اگست کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ 14 اگست ہر سال ہم لوگ میری جب سے میں ٹاؤن چیئرمین بنا ہوں تو میری یہی ہوتی ہے کہ میں 14 اگست اپنے عوام اپنے لوگوں کے ساتھ مناؤں. تو میرا یہی میسج ہوگا کہ لوگوں کو پرجوش نمونے سے 14 اگست کو منانا چاہیے کیونکہ ایک آپ پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم ایک متحد قوم ہیں. اس میں دیکھیں کوئی کاسٹ, رنگ, نسل کو چھوڑ کر جو بھی اس ملک میں رہنے والا بندہ ہے, جو بھی اس صوبے 4 صوبے ہیں تو ڈفرینٹ صوبوں میں ہر کوئی اپنے حساب سے 14 اگست کو مناتا ہے. تو میری یہی میسج ہے کہ آپ اپنا اس میں نہ کوئی بلوچ, نہ سندھی, نہ پٹھان, نہ مہاجر, نہ پنجابی, اس میں آپ کو یکمشت ہو کر ایک پاکستانی ہونے کا میسج دینا ہے کہ جو ہمارے آب و اجداد نے اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے قربانیاں دیں اور ہمیں ایک آزاد وطن ملا ہے. تو ہمیں اس میں ہمیں پاک فوج کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمارا ہمیشہ تحفظ کیا ہے, ہمارے جو سرحدوں پر ہے ملک کی حفاظت کی ہے. اور یہی میں میسج دینا چاہوں گا, پاکستان زندہ باد. تھینک یو. ناظرین کو آپ نے خیالات دیکھے, سوچ دیکھی اپنے علاقے کے حوالے سے. تقریباً یہاں کے جو بھی ٹاؤن ہے میں آپ کو وزٹ کراتا آ رہا ہوں. یہ وائٹ ٹاؤن چیئرمین ہے جو اپنے علاقے میں رہتی ہیں, نہ اسلام آباد جانا پسند کرتی ہیں یا امریکہ باہر جانا بھی پسند کم ہی کرتے ہیں, لیکن اپنے علاقے کو ٹائم دیکھتے ہیں کہ میں علاقے کو بہتر بناؤں. اور بہتری کے لیے آپ نے وہ لفظ بھی سنے کہ آج کے ٹاؤن چیئرمین نے اتنی بجٹ میں اپنے علاقے میں کیا کیا کام کروائے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی, آپ نے زبانی بھی سنے. لیکن کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم اتنا تھا, تو لازم میں مجھے اور آج کی نوٹیبل شخصیت کو ایک خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کاج نہیں ہوتا, ہر پل براج نہیں ہوتا, رہے سر پر ہمیشہ, دنیا میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. وش آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.